बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोगों ने अपना सिविक्स शरीयत नई किताब शुरू की हुई है जिसके चैप्टर नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है रियासत। स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टेट के बारे में पढ़ने के लिए चैप्टर के अंदर चलते हैं। रियासत का तसव्वुर पहले पढ़ेंगे। रियासत का तसव्वुर कैसे वजूद में, उसकी तारीफ क्या है, स्टेट क्या होती है, मुल्क क्या होता है। यहाँ पर हम बुनियादी चीज़ें पढ़ेंगे कि रियासत और चीज़ होती है और हुकूमत और चीज़ होती है। रियासत का सरबराह कुछ और होता है और हुकूमत का सरबराह कुछ और होता है। इनकी जिम्मेदारियाँ क्या क्या हैं, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। तो ये सारा कुछ पढ़ने के लिए पहले एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद अंदर चलते हैं। ख़ानदानों और जातों का ऐसा इज्तिमा जिसमें अफराद खुद कफ़ील और खुशियाँ भरी ज़िंदगी गुजार रहे हों, रियासत कहलाती है। आजकल वैसे खुशियाँ भरी ज़िंदगी तो कोई नहीं गुजर रही, मगर स्टेट बहरहाल मौजूद है। हुकूमत के शोबे 3 होते हैं, जिसको मुकन्ना, इंतज़ामिया और अदलिया कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। 3 शोबे होते हैं। जदीद दुनिया में जितनी भी स्टेट्स हैं उनके 3 आर्गन ऑफ स्टेट्स कहलाते हैं। रियासत की तख्लीक जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं, इसमें जो सबसे दुरुस्त नज़रिया करार दिया जाता है वो तारीख़ी नज़रिया करार जाता है कि ये तारीख़ी तौर पर लोगों ने आपस में मुख्तलिफ मफादात के लिए इकट्ठा होकर रहना शुरू कर लिया। उस तरह आहिस्ता आहिस्ता एक रियासत वजूद में आई, जो कि कुदरती नज़रिया, यानी इसको कुदरती नज़रिया कहते हैं। नज़रिया मुआहदा इमरानी पेश करने वाले मुफक्किरीन थे थॉमस हॉब, जॉन लॉक और रूसो। लेकिन यहाँ बताना है कि इनमें गैर मुतलका कौन है, वो है लस्की। यानी लस्की ने ये नज़रिया पेश नहीं किया जाता, बाकी तीनों ने किया था। जॉन लॉक ने किया था, रूसो ने किया था और थॉमस हॉब्स ने किया था। बल्कि रूसो की तो किताब का नाम ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, मुआहदा इमरानी। अहले मदीना ऐसे अफराद का ग्रोह है। बड़ी ज़बरदस्त डेफिनेशन जो हज़रत शाह वली ने फरमाई थी रियासत के बारे में। मदीना, आपको पता है कि मदीना अरबी में शहर को कहते हैं। जो हम नाम लेते हैं मदीना, मदीना कहते रहते हैं। असल लफ्ज़ मदीनतुल मुनव्वरा है, नूर वाला शहर, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना वो शहर मुबारक है, तो उसका लफ्ज़ है मदीनतुल मुनव्वरा। बाकी तो अरबी में हर शहर के साथ मदीना लिखा होता है। मदीनतुल रियाद, मदीनतुल जद्दा, मदीनतुल दमाम। तो खाली मदीना कोई शहर नहीं है, असल मदीना मुनव्वरा उसको शहर को कहा जाता है। तो अहले मदीना से अफराद का ग्रोह है जो एक मखसूस इलाके में रहते हैं और इनकी अपनी हुकूमत और अपने इलाके में बैरूनी दबाव से आज़ाद हों। खास ये तारीफ़ हज़रत शाह वली रहमतुल्लाह अलैह देहलवी ने की थी। मशहूर मुफक्कर जॉन लॉक की पैदाइश हुई 1632 में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मुसन्निफ कौन है? रूसो। नज़रिया पिदरसरी को पेश करने वाले मुफक्कर का नाम सर हेनरी मैन। इंग्लैंड में जो बादशाह की बतरी कायल कौन था? वो थॉमस हॉब्स था। वो भी बेसिकली ब्रिटिश ही था और वो बादशाह की बतरी का कायल था। अफलातून ने जो एक मिसाली स्टेट की आबादी बताई है वो 5040 अफराद, जो आजकल के हिसाब से तो बहुत थोड़ी। अब तो महलों की आबादी भी इतनी है। शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। रियासत का तारफ बयान करें। पेज नंबर 26। लो जी, रियासत का तारीफ कहा गई है। रियासत की तारफ या रियासत की तारीफ। ठीक ठीक ठीक। ख़ानदानों और तू कहता है ख़ानदानों और जातों का ऐसा इज्तिमा जिसमें अफराद खुद कफ़ील हों और खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारें, वो रियासत कहलाता है। बर्जीज़ कहता है कि रियासत अफराद का एक ग्रोह है जिसे मुनज़्ज़म ईवन कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया जी। और पहली एक लाइन ये भी बता दें कि रियासत का तस्वर चंद हज़ार साल पहले वजूद में आया। कदीम यूनानी रास्ते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से 300-400 साल पहले वजूद में आ गए। ये दौर क़ब्ल अस मसीह कहलाता था। ये लाइन पहले एक बता दें, उसके बाद रियासत की 2 तारीफ़ें बता दें। एक अरिस्टोटल की तारीफ़ है अरस्तू वाली और दूसरी बर्चीज़ की तारीफ़। अगला सवाल देखते हैं। इनकलाब फ्रांस 1789 से क्या मुराद है? फ्रेंच रेवोल्यूशन, पेज नंबर 32। ये जनाब आपका पेज नंबर ढूंढना पड़ेगा। ये है नज़रिया मुआहदा इमरानी, यहीं पर फ्रांस का जिक्र आएगा।
فرانس میں مطلق العنان بادشاہ جو ہے وہ اس نے ظلم و جبر کے ذریعے عوام کو شکنجے میں جگڑا ہوا تھا. عوام آزادی، مساوات، جمہوریت کے لیے انقلاب لانے کے لیے کوشاں تھے. ایسے میں روسو نے اپنی تحریروں کے ذریعے انقلاب کی راہ ہموار کی. چنانچہ انقلاب فرانس 1789 میں کامیابی پر روسو کی تحریروں کا بڑا عمل دخل تھا. روسو نے انسانی حقوق، آزادی اور مساوات کے لیے جدوجہد کی. اور روسو کتاب کا نام میں بتا چکا ہوں، سوشل کانٹریکٹ ہے روسو کتاب. روسو پیدا کب ہوا؟ 1712 میں فرانس میں. ریاست اور معاشرہ قانون شکن افراد کو کیسے سزا دیتے ہیں؟ پیج نمبر 35. یہ تھا جو آپ کو سوال تھا پیج نمبر 32 پہ، اور یہ ہے پیج نمبر 35 پہ. سزا کا انداز. ریاست ایسے افراد کو سزا دیتی ہے جو قانون شکنی کرتا ہے، اسے جیل میں ڈالتی ہے، جبکہ معاشرے کو سزا دینے کا تصور مختلف ہے. معاشرے کے رسم و رواج کو نظر انداز کرنے والے لوگوں سے سماجی رابطے منقطع کر دیے جاتے ہیں اور انہیں مجبور کی جاتا ہے یا تو وہ معاشرے کو چھوڑ دیں یا پھر معاشرے کے اندر رہ کر رسم و رواج کی پابندی کریں. میں کئی دفعہ بات کرتا ہوں بچوں سے کہ کچھ چیزیں آپ کو معاشرے میں پسند، جیسے آپ رات کو سو رہے ہو اور باہر جناب وہ شادی بیاہ اور دھوم دھڑکا اور ڈھول باجے ہوں، گولے پھٹ رہے ہوں، یقیناً آپ کی نیند تو بڑی خراب ہو رہی ہے، مگر آپ اٹھ کے ان سے لڑائی نہیں کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کل آپ کی باری بھی آنی ہے. دوسری بات یہ ہے، اگر آپ یہ کام پسند نہیں بھی کرتے تو آپ کو مجبوراً برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ اس وقت اس محلے کا، اس علاقے کا رواج ہے. تو پھر جب آپ معاشرے میں رہتے ہیں تو پھر لوگوں کے آپ جو ہے نا چیزیں مشترک پڑتی ہیں، مجبوراً آپ کو وہ چیزیں مانی پڑتی ہیں. بہت بڑی اگزامپل ہے، آپ لڑ نہیں پڑتے ہو کیوں گولے مارے ہو، کیوں ڈھول بجا رہے ہیں، بھائی اس کی مرضی کہ بھائی تو کون ہونا وہاں علاقہ محلہ چھوڑ وہاں. تو یہ چکر ہوتا ہے. تو پھر معاشرے کے ساتھ آپ کو مل جل کر رہنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے. اسلامی ریاست میں قوانین کیسے تشکیل پاتے؟ پیج 37، اسی سے 2 پیج آگے. یہ پیج نمبر 36 ہو گیا اور یہ پیج نمبر 37 ہو گیا. سوال کدھر گیا؟ اسلامی ریاست میں قوانین کیسے تشکیل پاتے ہیں؟ اسلامی ریاست کی تعریف: افراد، علاقہ، حکومت. یہ جی بلو کلر میں نے آلریڈی میچ کی ہوئے. اسلامی نظام جمہوریت کے لیے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل درآمد کی جاتا ہے. عوام براہ راست یا اپنے نمائندوں کے ذریعے قانون بناتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. اسلامی ریاست میں حکومت ایک شعبہ مقننہ ہے جس کو اسمبلی کہا جاتا ہے، وہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق قانون بناتا ہے. قانون بنانے میں یہ مطلق العنان نہیں ہے بلکہ قرآن پاک، سنت اور حدیث نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں قوانین کو ترتیب دیتا ہے اور کوئی قانون ان سے متصادم نہیں ہو سکتا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں باقاعدہ اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی ہے، آئیڈیالوجی کونسل، جو کہ یہ چیک کرتی رہتی ہے کہ جو ہماری مقننہ قانون بنا رہی ہے کہیں وہ متصادم تو نہیں ہے قرآن و سنت کے مطابق. لاسکی نے کیا ڈیفینیشن کی ہے ویلفیئر اسٹیٹ کی؟ فلاحی ریاست. اب بھائی یہ فلاحی ریاستوں کی باری، ہم نے لاسکی کی بات کرنی ہے. لاسکی فلاحی ریاست ایک ایسی تنظیم ہے جو بہت بڑے پیمانے پر معاشی فلاح بہبود کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. جیسے آج کل اسکینڈینیوین اسٹیٹس ہیں، ڈنمارک، ناروے، سویڈن، فن لینڈ، اس کے بعد بہت سی یورپین اسٹیٹس ہیں جس میں انگلینڈ بھی شامل ہے، فرانس شامل ہے، امریکہ، کینیڈا، یہ ساری ویلفیئر اسٹیٹس ہیں دنیا میں. اگلا سوال، ریاست کی اجتماعی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کا کردار ہے؟ اچھا، اس سوال کا جواب میں نے بڑا ڈھونڈا ہے، مجھے کہیں نظر نہیں آیا. اگلے آنے دنوں اگر مجھے کہیں اس کی ڈیفینیشن مل جاتی ہے ایگزیکٹ تو پھر آپ کو میں شیئر کر دوں گا، ورنہ میں کسی گائیڈ بک سے لے کر پھر آپ کو میں پوسٹ کر دوں گا ایز اے کمیونٹی پوسٹ کے طور پر. فلاحی ریاست کے اسلامی تصور میں غیر مسلموں کی حیثیت واضح کریں. میرا خیال ہے یہی پیج ہے. اچھا، غیر مسلموں کی حیثیت واضح کریں، پیج 41 ہے جی. غیر مسلموں کی حیثیت یہ ہے جی. غیر مسلموں اور مسلمانوں کے لیے انصاف کے دروازے برابر کھلے ہوتے ہیں. قانون غیر مسلم عوام کو بھی پورا تحفظ فراہم کرتا ہے. وہ مملکت کی معاشی، تجارتی، معاشرتی ساز گرمی میں بری طرح شریک ہوتے ہیں. مائنارٹیز کی بات ہو رہی ہے.
آپ نے مطالعہ پاکستان کی 9th کلاس کے 10th کلاس کا جو چیپٹر نمبر 4 ہے، آخر میں ٹاپک یہ پڑھا تھا اقلیتوں والا. اگر کوئی پابندی ہے تو صرف یہ ہے کہ غیر مسلموں کو اسلامی سربراہ نہ بنایا جائے. وہ ہمارا آئین بھی یہی کہتا ہے کہ صدر یا وزیر اعظم نہیں بن سکتا جو نان مسلم ہے. معاشرتی طور پر غیر مسلم مساوی درجہ پاتے ہیں، باقی ان کو مکمل حق حاصل ہے، اپنے مذہبی عقائد پر عمل کر سکتے ہیں، عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں اور نجی خاندانی زندگی میں اپنے مذہبی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. ریاست کا ان سے کوئی اس معاملے میں لینا دینا نہیں ہے. اگر آپ چاہیں تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی 11 اگست 1947 والی مشور عالم تقریر سن سکتے ہیں جو کہ انہوں نے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں اور خاص کر کے اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں کی تھی. یو آر فری والی. اسلامی ریاست قومی ریاست سے کیسے مختلف ہوتی ہے؟ پھر واپس جانا پڑے گا پیج 38 پر. تھوڑا سا اسلامی ریاست جی اسلامی ریاست ایک فلاحی ریاست ہے جس میں عوام کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل ریاست کی ذمہ داری ہے. مساوات، انصاف، رواداری، جمہوریت، معاشرتی بہبود کے تقاضے پوری کرنا اسلامی ریاست کا فرض ہے. عوام کے معاشی حالات کو بہتر بنانا، معیار زندگی کو بلند کرنا، بھوک افلاس سے چھٹکارا دلانا، ذرائع روزگار مہیا کرنا، دولت کی منصفانہ تقسیم اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلامی ریاست فلاحی بنیادوں کو مضبوط کرتی ہے اور عوام کے دکھوں کا مداوع کرتی ہے. آپ نے اس چیپٹر میں پڑھا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے اس کا ریاست والی وارث ہوگی. نظریہ قوت سے کیا مراد ہے؟ نظریہ قوت جبر پیج 29-30 پہلے پیج پہ چلنا پڑے گا. پیج 29 آگے جی. نظریہ قوت سے کیا مراد ہے؟ پیج 29 پر چلتے ہیں. ایک منٹ. 33 پیج ہے. پیج نمبر 32 پیج نمبر 30 بالکل اوپر جہاں سے میرا خیال ہے جی چیپٹر شروع نظریہ قوت آ گیا. اچھا پیج نمبر 30 ہے یہ بنتا ہے. پیج نمبر 30 نظریہ قوت کے حامی کا خیال ہے کہ ریاست جو ہے وہ قوت اور جبر کے تحت وجود میں آئی ہے. عوام کے گروہ ایک دوسرے سے لڑتے رہے. جس گروہ کو باقی روز فتح حاصل ہوئی اس کا سردار حکمران بن گیا اور مخصوص علاقے پر قابضوں کا اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کروا لیا، بادشاہ بن بیٹھا. اس لیے کہا گیا کہ بادشاہ کو جنگوں نے پیدا کی. یہ ہے نظریہ قوت. اچھا اس میں تھوڑا سا اوپر بھی ایک لائن ہے وہ بھی بتا دیں. یہ پیج 29 میں یہ لائن بتانی ہے آپ نے پیج 29 والی کہ ریاست کو وجود میں لانے کے لیے قوت نے اہم کردار ادا کیا. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ طاقت کے استعمال سے ریاست وجود میں آئی ہے. زمانہ قدیم میں مختلف قبیلوں میں لڑائیاں ہوتی رہی ہیں اور قبائل کے سردار نے اہمیت حاصل کر لی تھی. بعد میں یہی سردار حکمران بن گئے اور ریاست کی تخلیق عمل میں آئی. ایک یہ نظریہ قوت بتانا ہے اور ایک پھر اس کے بعد نظریہ قوت یہ والا بتانا ہے. دونوں باتیں بتانی ہیں تب جا کے جواب مکمل ہوگا آپ کا. ریاست کی ابتدا کے متعلق ڈاکٹر لیکاک کیا کہتے ہیں؟ ریاست کی ابتدا کیسے ہوئی؟ پیج 28 یہ جی ڈاکٹر لیکاک. ڈاکٹر لیکاک کہتا ہے کہ ریاست ایک مخصوص زمانے کی پیداوار نہیں ہے، نہ ہی کسی یہ پلاننگ کے تحت بنی ہے، بلکہ یہ مسلسل ارتقائی عمل ایوولوشن تھیوری کے مطابق آگے چلی. یہ تاریخ کے لمبے ارتقائی عمل کا بنی ہے. ریاست کی تخلیق میں مدتوں کا عمل کار فرما رہا ہے. کئی عوامل نے اسے پروان چڑھایا ہے. خونی رشتوں نے اس کی ابتدا میں مدد دی. طاقت نے اپنا رنگ دکھایا. مذہب کی بدولت منزل قریب آئی. لوگ آہستہ آہستہ شعور پاتے گئے. بہتر سے بہتر کا حصول انسان کا متوازن نظر آیا. انسانوں کی سوچ نے متعدد ریاست دکھایا اور ان کے نتیجے میں ہی ریاست بنی ہے. بڑی ایک زبردست اور ایک کہہ سکتے ہیں کہ مستند جو ہے وہ ڈیفینیشن ہے ڈاکٹر لیکاک کی. لانگ سوال کرتے ہیں. ریاست کی تعریف کریں. پہلا لانگ سوال اور اس کے ضروری عناصر کی وضاحت کریں. پیج نمبر 28 26-28 جہاں سے تقریباً چیپٹر شروع ہے وہاں سے یہ شروع کریں. ریاست کی تعریف کریں اور یہ اس کے عناصر آگے جی ڈیفینیشن آگئی. ریاست کی تعریف کریں. لانگ کوسچن نمبر 1
ارسطو کیا کہتا ہے یہ ہم پہلے کر چکے ہیں. برجیس کیا کہتا ہے؟ 2 تعریفیں بڑی ہیں جو میں نے شارٹ میں بتائی تھیں، یہی لانگ میں بھی لکھیں. اس کے بعد ریاست کے عناصر کر دیں سیدھے سیدھے، یعنی کیا چیزیں ریاست ضروری. ریاست سب سے پہلے ریاست کے لیے آبادی ضروری ہے. انسان ہوں گے تو ریاست ہوگی نہ، بولے او. جیسے افلاطون نے کہا تھا کہ 5040 افراد، یہ ہم ایم سی کیو کر چکے ہیں. روسو نے کہا تھا کہ 10,000 آبادی. یہ پرانی باتیں ہیں، آج کا تو کروڑوں کی آبادی ہے. لیکن کچھ آپ کی معلومات کے لیے جو دنیا کی سب سے چھوٹی اسٹیٹ ہے وہ ویٹیکن ہے، جہاں پر عیسائیوں کو جو سب سے بڑا فرقہ ہے رومن کیتھولک، اس کے جو مذہبی رہنما ہیں پوپ صاحب وہاں پر رہتے ہیں. اس کی آبادی 1,500 سے کم ہے. ایکچولی اس کی آبادی 700 اور کچھ افراد ہے. اس کے بعد جو دنیا کی دوسری سب سے چھوٹی اسٹیٹ ہے وہ مناکو ہے. اس کتاب میں ایک جگہ پر میں نے دیکھا مناکو کا ذکر بھی کہیں موجود تھا. اس کے بعد علاقہ ہونا چاہیے کسی بھی اسٹیٹس کے لیے. اور اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ اب جیسے ویٹیکن کا علاقہ صرف 0.44 کلومیٹر ہے، 5 منٹ میں پوری اسٹیٹ آپ کراس کر جاتے ہیں. یہ مناکو کا ذکر ہے. مناکو دنیا کا دوسرا سب سے چھوٹا ملک ہے. رقبے کے لحاظ سے بھی، آبادی نہیں، رقبے کے لحاظ سے آبادی اس کی کافی زیادہ ہے لیکن بہت کنجسٹڈ ہے. 2.2 مربع کلومیٹر ٹوٹل، اتنا چھوٹا ہے کہ ایئرپورٹ بھی یہاں پر نہیں ہے. اور کہیں روس جیسی سب سے بڑی جو 17 ملین مربع کلومیٹر ہے. پاکستان کا رقبہ 7 لاکھ ہے، یہ تقریباً آپ کہتے ہیں کہ 25 پاکستان جتنا ایک رشیا کا رقبہ بنتا ہے. حکومت ہونی چاہیے اس کی. حکومت کے پہ 3 شعبے ہونے چاہیے: مقننہ، قانون بناتی ہو، انتظامی عمل درآمد کراتی ہو، عدلیہ انصاف مہیا کرتی ہو. پھر چوتھی چیز اقتدار اعلیٰ ہو، وہ آل نال اپنے معاملات میں خود مختار ہو، کسی کی نہ سنتا ہو، داخلی طور پر بھی اپنی منمانی کرتا ہو اور خارجی طور پر بھی بیرونی دباؤ سے آزاد ہو. تو یہ تمام شرائط ہیں جو کہ ایک اسٹیٹ کے لیے ضروری ہیں. انتہائی 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 اہم سوال تھا. آگے چلتے ہیں. مندرجہ ذیل کی وضاحت کریں. پیج نمبر 31 پہ نظریہ تخلیق ربانی کیا ہے، نظریہ قوت کیا ہے، نظریہ پدرسری کیا ہے، اور یہ چاروں نظریات ہیں. تو پہلے جناب اوپر سے شان سے شروع کریں گے. نظریہ ربانی کہ تھیوری آف دا ڈیوائن اوریجن آف اسٹیٹ، کہ ریاست خالق خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، زمین بنائی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسٹیٹس بنائی ہیں. یہ سب سے زبردست نظریہ ہے اور ہمارے مذہب کے لحاظ سے بھی یہی نظریہ سب سے اہم ہے. اس کے بعد اس کی نیچے آ جائیں تو نظریہ قوت آ گئی. نظریہ قوت کے بعد نظریہ پیدرسری آ گیا، پیٹریارچیکل تھیوری، اور میٹریارچیکل تھیوری آ گئی جی، نظریہ مادرسری آ گیا. یہاں تک یہیں سے سوال شروع ہو رہا ہے. نظریہ معاہدہ عمرانی سوشل کنٹیکٹ پر بحث کریں. تینوں مفکر، پہلے جناب آ گیا تھامس ہابس، پھر جان لاک، اور اس کے بعد روسو. پھر تھامس ہابس کے بارے میں پہلے بتائیں، پھر اس کے بعد جان لاک کے بارے میں بتائیں، پھر روسو کے بارے میں، پھر ان پہ تنقیدی جائزہ پیش کریں کہ ان میں سے کون ٹھیک تھا کون غلط تھا. اوورآل یہاں تک جو ہے نا اس کا جواب مکمل ہو رہا ہے. اور کوشچن نمبر 4 ہے کہ ریاست کی تخلیق میں کردار ادا کرنے والے عوامل کی وضاحت کریں. پیج نمبر 29. یہ وہی جو میں پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں. پیج 29 پہ آپ نے چاروں چیزیں کرنی تھیں، وہ مجھ سے پہلا پیج مس ہو گیا. پیج 29 آپ کو میں نے بتا دیا، یہ جو میرے پاس اس وقت PDF ہے، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے اس کو کلوز کر دی ہے. اب دوبارہ اوپن کروں گا تو ٹائم ویسٹ ہوگا. میرے پاس وہ بائی مسٹیک 3 پہلے پیج مس ہو گئے تھے. اس اوپر والا پیج مجھ سے مس، یہ پیج نمبر 30 ہے. اچھا یہ ہے، اوکے سوری سر، سوری اپالوجائز. لے جی پیج نمبر 29 ہے میرے پاس. ریاست کو قائم کرنے والے مختلف جو عوامل ہیں اس میں جناب سب سے پہلے اقتداری، یہاں سے شروع کریں. اس کے بعد مذہب، پھر قوت. یہ سوال ملتے جلتے ہیں. ریاست کے عناصر، اور یہ ملتے جلتے عناصر یاد رکھیں وہ چیزیں کہ جو ریاست کو قائم رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. ریاست بنی کیسے ہے، اس کے لیے 4 عوامل تھے. یہ پورا کا پورا پیج نمبر 29 فل کل. اور سوال نمبر 5 پہ آگے ہم لوگ ریاست اور حکومت میں فرق ہے. اس کے بعد ہم سب سے بڑا چیپٹر اس کتاب کا کریں گے. 30 صفحوں کا چیپٹر ہے. چیپٹر نمبر 4 اقتدار اعلیٰ، بہت بڑا چیپٹر ہے. پکا لانگ سوال آتا ہے بورڈ میں اس میں سے. ریاست اور حکومت میں فرق بیان کریں. پیج 33 اینڈ 34.
لو جی یہ پیج نمبر 30 ہمارے پاس. پیج نمبر 33 جی. ریاست اور حکومت میں فرق بیان کر رہے ہیں. ڈفرنس بٹوین دا اسٹیٹ اینڈ ویری 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 امپورٹنٹ لانگ کوشچن. اسٹیٹ مین چیز ہے, اس کے آگے صرف اس کا ایک عنصر ہے جو کہ حکومت ہے. تنقید کا پہلو حکومت کی طرز رائے, رکنیت. ایک ریاست میں کئی حکومتیں ہو سکتی ہیں, جیسے پاکستان میں ایک حکومت وفاقی اسلام آباد کی ہے اور 4 حکومتیں صوبوں کی ہیں. اس طرح امریکہ میں ایک وفاقی حکومت ہے اور ایک 50 ان کی حکومتیں چھوٹے اسٹیٹس میں ہیں, جیسے کیلیفورنیا اسٹیٹ وغیرہ ہو گئی. حکومت تبدیل ہوتی رہتی ہے, اسٹیٹ تبدیل نہیں ہوتی. پہلے پی ٹی آئی کی حکومت تھی, آج مسلم لیگ نون کی اور پی ڈی ایم کی حکومت ہے, کل کسی اور کی ہوگی, مگر جو ملک ہے پاکستان وہ انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا. یہ اسٹیٹ ہوتی ہے, یاد رکھیں. اقتدار اعلیٰ ہونا ضروری ہے, اسٹیٹ اقتدار ہونا ضروری ہے, حکومت کا کوئی ضرورت نہیں ہوتا. شہریوں کے حقوق یہ ریاست کا کام ہے, حکومت کے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. حکومت ان کے حقوق بنیادی ختم نہیں کر سکتی. علاقہ لو جی, حکومت کے لیے علاقہ ہونا ضروری نہیں ہے. حکومت آپ باہر سے بھی چلا سکتے ہیں, لیکن ریاست کے لیے علاقہ ہونا ضرور تھا. جیسے دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت سی جو حکومتیں تھیں وہ لنڈن میں رہ کر کام کرتی رہیں, کیونکہ وہاں پر حالات خراب ہو گئے, مگر جو ان کے اپنا علاقہ تھا وہ تو ادھر ہی تھا, جیسے فرانس ہو گیا یہ وہ. اگلا سوال آ گیا آپ کا, اسلامی ریاست کے عناصر کا جائزہ لیں. اس سے پہلے ہم نے سمپل پڑھے تھے, عناصر جو ہے ریاست کے 4 ہیں, اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسلامی ریاست کے کتنے عناصر ہیں. پیج نمبر 37 اور 38. لو جی, اسلامی نقطہ نظر سے ریاست کے 4 عناصر ہیں. افراد, یہ تو وہی والا کامن ہو گیا. علاقہ, یہ بھی وہی چیز ہو گئی جی. حکومت, ٹھیک ہو گیا. اقتدار اعلیٰ, وہی چیز ہے, اور یہ ایک نئی چیز ہے, فلاحی مملکت ہے. اسلامی نقطہ نظر سے اسٹیٹ وہی ہے جو فلاحی ریاست ہوگی. جس میں فلاحی ریاست چیزیں نہیں ہوں گی وہ اسٹیٹ نہیں کہلا سکتی جی. اس میں پھر 5 ہو گئے ہمارے پوائنٹس, عناصر ہو گئے. مغربی فلاحی ریاست کے خد و خال بیان کریں. پیج 39-40 اسی سے آگے آگے دیئے. مغربی فلاحی ریاست, ویسٹرن کنسیپٹ آف ویلفیئر اسٹیٹ. عجیب بات ہے, اس وقت دنیا میں ویلفیئر اسٹیٹ ساری ادھر ہیں, کنسیپٹ ہم نے دیا مگر اپلائی انہوں نے پہلے کر لیا ہم سے بھی. تو جناب یہاں پر آ کر یہ مذہبی فلاحی ریاست کے خد و خال بتانے ہیں. بنیادی حقوق کی فراہمی ہوتی ہے, بنیادی ضروریات زندگی عوام کو ملتی ہیں, خوراک, لباس اور رہنے کے لیے چھت اسٹیٹ کا ذمہ داری ہے. عزت افروز کا تحفظ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. معیار زندگی اسٹیٹ کی ذمہ داری. عدلیہ آزاد ہوتی ہے. صحت, تعلیم کے مواقع ہیں. بیسک صحت اور بیسک تعلیم سب کو مفت ملتی ہے. دولت کی منصفانہ تقسیم کی جاتی ہے. جمہوری نظام ہوتا ہے. ڈیموکریسی, ذرائع روزگار دیے جاتے ہیں. صحت بخش ماحول فراہم کیا جاتا ہے. یہاں تک. اور اسی کے آگے پھر آ جائیں اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ. یہ جو نئی مطالعہ پاکستان آئی ہے, آپ اگلے سال پڑھیں گے سیکنڈ ایئر میں, اس کا جو پورا چیپٹر ہے وہ صرف ان سے ریلیٹڈ چیزوں سے ریلیٹڈ ہے. پہلے تو بتا دیں تھوڑا سا اسلامی فلاحی ریاست کیا ہے. اس کی ابتدا کب ہوئی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اسٹیٹ قائم کی. اب اس میں کیا کیا چیزیں ہونی ضروری ہیں؟ طبقاتی اونچ نیچ کا خاتمہ, خواتین کی حیثیت, قانون کی حکمرانی, دولت کی منصفانہ تقسیم, غیر مسلموں کی حیثیت, عوام کی ضروریات کی فراہمی, اور جناب حکومت کی ذمہ داریاں, اور اس کے بعد انفرادی آزادیاں. اور یہاں پر یہ سوال آپ کا ختم ہو رہا ہے, یہاں پر چیپٹر بھی ختم ہو رہا ہے, مگر ایک سوال اوپر رہ گیا ہے. ریاست اور معاشرے میں فرق بیان کریں. پیج نمبر 34 اینڈ 36 پہ جی. پیج نمبر جناب ریاست اور معاشرے میں فرق بتایا گیا ہے. ریاست اور معاشرہ, پیج نمبر یہ ہے پیج 34, اور یہ آپ کا آخری لانگ سوال. ریاست اور معاشرے میں فرق بیان کریں. ڈفرینشیٹ بٹوین دا اسٹیٹ اینڈ دا سوسائٹی. یہاں سے سٹارٹ کریں گے. پہلے حکومت, پھر علاقہ. اقتدار اعلیٰ میں فرق رضاکارانہ بنیاد پر قائم ہوتے ہیں. رسم و رواج, قوانین, سزا کا انداز مختلف ہوتا ہے. برتر حیثیت, مقاصد میں تنوع, معاشرے کی قدامت,
ٹھوس نظم و نسق وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد شروع کریں گے جو سب سے لمبا چیپٹر ہمارا چیپٹر نمبر 4 یعنی اقتدار اعلیٰ. تو پھر ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اگلے لیکچر کے ساتھ. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.